अस्सलाम वालेकुम। और अभी मैंने मुंह पे बेसन लगाया क्योंकि शॉपिंग पे जा रही हूँ ना रोज़ाना। मुंह पे इतने गंदे वाले दाने आ रहे हैं। कुछ ज़ाहिर सी बात है, डिप्रेशन भी था, टेंशन भी थी कि शॉपिंग नहीं हो रही, आसिफ नहीं आ रहे। अब अल्लाह का शुक्र है कि आसिफ तो आ गए हैं, शॉपिंग भी मेरी हो रही है। बस कुछ जो थोड़ी बहुत है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी 1-2 दिन में। सब आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को, जिसे कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोज़ को लाइक लाजमी कर दिया करें, ठीक है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन मिलती है। बल्कि एक मेरी बहन का कमेंट आया था, मुझे इतना दुख भी हुआ उनका कमेंट देख के और थोड़ी हंसी भी आई। उन्होंने कहा कि नौरीन आजकल ब्लॉग लेट डालेगी क्योंकि उसको पता है कि मुझे लोग ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मुझे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि कमेंट्स ज़्यादा करने से व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। किसने कहा है ये बात? अगर ऐसी बात होती तो मैं अपने खानदान वालों को बोलती कि इतने कमेंट्स ठोको कि मुझे व्यूज़ ज़्यादा आए। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो लाइक होते हैं, जो सब्सक्राइब होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए मोटिवेशन होती है ताकि हम लोग अपने चैनल पे प्रॉपरली काम करें, ठीक है। और मैं इतनी बिजी थी 2-3 दिन से, मतलब कि रोज़ाना मेरा बाज़ार का चक्कर लग रहा था, रोज़ाना ही शॉपिंग हो रही थी। आपको पता है माशाल्लाह मोहम्मद की भी शॉपिंग करनी है, मुझे अपनी भी शॉपिंग करनी है, साथ साथ मुझे कमेंट्स भी रीड करने हैं, व्लॉग भी एडिट करना है, वॉइस ओवर भी करनी है, ये सारे काम करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि वो हो रहा था कि कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, कभी बता नहीं पा रही थी। हालांकि मैं डेली सोचती हूँ कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के डाला करूँगी, आदत बनाती है एक शॉर्ट वीडियो डालने की भी, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता ना। मतलब मैं यही काम कर लूँ बहुत है। अभी भी सुबह का टाइम है, आसिफ और मोहम्मद सो रहे हैं, मैं मुद्दा ये काम के लिए। बच्चे चले गए हैं अपने, वो स्कूल चले गए हैं और मैं अभी किचन का काम स्टार्ट करने लगी थी। साथ साथ जो है ना, वो मेरी कुछ बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि नूरीन आप मोहम्मद को क्या खिलाती हैं, कौन सी उम्र से खिलाना स्टार्ट किया, ये वो, मतलब कि इस टाइप के भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। मैंने सोचा कि चलो अपना साथ साथ अपना काम भी कर लूँगी और साथ साथ आप सबको बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें होनी है, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आप सबको बताऊँगी कि मेरी छोटी वाली सिस्टर जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, एडमिट है। मतलब कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए। उनका बेबी आने वाला है, कॉल्स आने लगी है मेरी बहनों की, तो अल्लाह पाक खैर का वक्त उन पर लेकर आए। आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा। बहनों की कॉल आ गई थी, ग्रुप कॉल आ जाती है डेली सुबह के टाइम पे और मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा ले जाती हैं वो लोग। खैर आज मैंने जल्दी कॉल बंद कर दी, मैंने कहा कि मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, साथ ब्लॉग भी स्टार्ट है। और छोटी सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह पाक जल्दी से जो है वो खैर से मतलब कि उनको जो आने वाला बेबी उसको भी लंबी ज़िंदगी दे और दुनिया में वो खैरियत से आ जाए और मेरी सिस्टर भी बिल्कुल ठीक रहे। ऑपरेट है उनका, तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएँ करनी है, ठीक है। तो चलें अभी काम स्टार्ट करती हूँ। और दूसरा जो है वो इंशाल्लाह अगर आज ऑपरेट हो जाता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अल्लाह पाक ने करम फरमाया, क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। बाकी जो है वो काम स्टार्ट करती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मोहम्मद को मैंने किस उम्र से खाना खिलाना शुरू किया या जो चीज़ें जो आप लोग के कमेंट से, ठीक है। और दूसरा एक और बात बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग कि ऑपरेट में कितना गैप होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, तो वो सारी बातें साथ साथ करते हैं, साथ काम भी कर लेते हैं ताकि मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो और आप लोगों को भी सारे सवालों के जवाब मिल जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर आप लोगों के साथ बातें करने लगी तो ये काम लेट हो जाएंगे, फिर आसिफ उठ जाएंगे, नाश्ता भी रेडी करना है, फिर मुझे बाज़ार जाना है, कुछ दुपट्टे पीको के लिए देने हैं, कुछ कलर के लिए देने हैं, वो सब चीज़ें साथ साथ सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बस आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के लाइक्स, आप लोग के सब्सक्राइब, आप लोग के शेयर का बटन जितना दबाएंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, उतना ज़्यादा नौरीन कोशिश करेगी कि डेली व्लॉग अपलोड करे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल आप सबकी दुआओं से चले अभी काम स्टार्ट करते हैं। और अभी भी मेरी बहनों की कॉल आ गई थी, जैसे ही मैं मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाने लगी थी, फिर मैंने क्या किया कि उनका मोबाइल पे कॉल अटेंड करके उसका जो स्पीकर होता है वो खोल कर और मैंने लगा दिया ट्राइपॉड पे कैमरा। साथ साथ मैंने कहा कि उनकी बातें करती रहती हूँ, साथ साथ अपने किचन का काम करती रहती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से पिछले ना मैं शॉपिंग में इतनी बिजी थी कि मैं बिल्कुल भी घर पे या किचन में इधर उधर ध्यान नहीं सही तरह से दे पा रही थी। मतलब फटाफट से जो काम होते थे ना वो कर लेती थी। आज किचन भी इतना गंदा हो रहा था, मैंने कहा कि आज किचन की भी थोड़ी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। दूसरा आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी थे जिनका मैंने सोचा कि चले जवाब भी देती हूँ, साथ साथ शॉपिंग भी चल रही है। साथ साथ ही आप लोग सोच रहे होंगे कि नौरीन ने क्या मतलब लिया, क्या नहीं अभी तक लिया, ये वो सारी बातें आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा अभी भी आप देख रहे हैं जब उनको आवाज़ नहीं आती थी ना मेरी, कहाँ चली गई, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, फिर मैं भागी कैमरे के मोबाइल के पास आती थी, फिर उनको मैं बताकर फिर अपने काम में लग जाती थी। अच्छा सुबह के टाइम पे ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरी सारी बहनों को पता चल गया कि इसको ये आदत है कि सुबह के टाइम पे फ़ोन कर लेती है और अपने काम सारे साथ साथ ख़त्म कर लेती है और बातें करके फिर जैसे ही काम ख़त्म होता है कहती है ओके जी अल्लाह हाफिज़, मैं जाने लगी। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग बोल रहे होते हो, पास में बातें कर रहे होते हो और डिस्कस चल रही होती है,
ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا لینے والا ہوں، میں کیا لینے والا ہوں. تو میں نا آج کل جو مارکیٹ جا رہی ہوں تو اس میں زیادہ تر یہی دیکھ رہی ہوں کہ میرون کلر اتنا زیادہ مارکیٹ میں آیا ہوا نا، اتنا زیادہ مارکیٹ میں آیا کہ میں کیا بتاؤں، کیونکہ میرے 2-3 چکر لگ چکے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ میں جہاں جا رہی ہوں، جہاں دیکھ رہی ہوں میرون کلر پتہ نہیں تو مجھے ہی نظر آ رہا ہے. خیر اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے کہ میں کیا لیتی ہوں کیا نہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو ضرور شیئر کروں گی. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ محمد کو میں کیا کھلا رہی ہوں اور کس عمر سے میں نے کھلانا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کے کمنٹس بھی بہت زیادہ تھے. اور دوسری چیز جیسے کہ آپ سب مجھے منع بھی کرتے ہو کہ محمد کا کھانا جو ہے وہ نہ دکھایا کریں، تو آپ کی یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم ہے، فرشتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اگر اس کے کھانے کو نظر لگ جائے گی تو آپ کو بہت مسئلہ ہوگا. تو میرے خیال میں جس دن سے مجھے یہ کمنٹ آیا تھا میں نے اس دن کے بعد محمد کا کھانا بالکل بھی نہیں دکھایا آپ لوگوں کو. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کے کھانے کو اگنور کر دوں، لیکن مطلب کہ کیمرے میں نہ لے کر آؤں. لیکن آپ لوگ کے جو کمنٹس سے میں نے سوچا کہ میں اسی طرح اپنے کام کاج کرتے ہوئے وہ میں بتا دیتی ہوں کہ میں اس کو کیا کھلاتی ہوں. اچھا اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹرز یا پھر ہمارے بڑے یا جو بھی اس طرح آپ کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے بچے کو کھانا شروع کروانا ہے، 6 مہینے سے شروع کروانا ہے. تو کیا ہوتا ہے مائیں ڈرتے ڈرتے نا 6 مہینے کا بھی اینڈ لے جاتی ہے، 7ویں مہینے کا شروع ہوتا ہے جب بچے کو کھانا کھلانا شروع کرتی ہے. تو اس ٹائم پہ ہوتا کیا ہے کہ بچہ بیچارہ کھانا صحیح طرح سے اس کو دودھ کی اتنی عادت لگ چکی ہوتی ہے کہ اس کو کھانا کھایا ہی نہیں جاتا. اس سے کچھ بھی اوپر کی چیز جیسے سیریلیک بنا لیں یا کوئی بھی پیوری بنا لیں یا جیسے ساگودانہ، سوجی کا حلوہ یا پھر اس طرح کی دلیا وغیرہ کوئی بھی چیز ہم گھر میں بناتے ہیں تو بچے کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں کھاتا، اس کو صرف دودھ کی عادت لگ جاتی ہے. اچھا میں نے بھی یہی کیا تھا کہ محمد کو جو ہے نا وہ میں نے جیسے 5واں مہینے میں لگا تھا نا وہ، تو میں نے اس کو ہلکا پھلکا سا جیسے شروع میں نا میں نے اس کو کھلانا شروع کر دیا تھا. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ نورین کیا کیا کھلانا شروع کیا تھا، 5 مہینے کا بچہ تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس ٹائم پہ. نہیں تو جیسے آپ کا بچہ 5 مہینے میں لگتا ہے نا، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ سے. 5 بچوں کے بعد میں کہتی ہوں کہ میں نے سارے بچوں میں اسی طرح کیا تھا کہ ان کو جیسے 6 مہینے کے پورے ہوتے تھے نا، جب میں ان کو کھلانا شروع کرتی تھی، جب میرے بچے بالکل بھی اچھے سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، ایون وہ 1 سال کے ہو جاتے تھے تو وہ کوئی چیز نہیں تھے کھاتے، تو پھر مجھے بڑی ٹینشن ہوتی تھی بار بار ڈاکٹرز کے پاس لے کر جانا کہ یہ کچھ کھاتا نہیں. انہوں نے کہنا جی جہاں پہ آپ لوگ بیٹھ کے کھاتے ہو وہاں پہ بچے کو بٹھا کے کھلائیں، جہاں پہ آپ لوگ یہ کرتے ہو وہاں پہ ایسے کریں. بچہ کیوں نہیں کھائے گا، بچہ کھائے گا. لیکن یقین کریں بچے نہیں تھے کھاتے. میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب میں نے محمد کو ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، اس نے 5ویں مہینے میں سٹارٹ ہوا تو میں نے اس کو ساتھ ہی ساگودانے کی کھیر بنا کے کھلانا شروع کر دیا، سوجی کا حلوہ تھوڑا سا بنا کر کھلانا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ میں اس کو سیریلیک پہ لے آئی. پھر میں نے اس کو کیا کیا کہ ماشاءاللہ 5 مہینے کا ہو کے چھٹے میں لگ گیا تھا. پھر میں اس کو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا مطلب ایسی چیزیں جو کہ تھوڑی ٹھوس غذا جسے کہہ سکتے ہیں، بوائل انڈا جو ہے وہ میں نے اس کو کھلانا شروع کیا. پھر اس کے بعد مطلب کبھی آلو بوائل کر کے اس کو میش کر کے کھلا دیتی تھی، کبھی کیلا میش کر کے اچھے سے اس کو وہ کھلا دینا، کبھی بسکٹ دودھ میں بھگو کے وہ کھلا دینا. مطلب میں اس کو الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ ٹرائی کرواتی رہتی ہوں ماشاءاللہ سے. تو اب یہ کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا فائدہ ہے میرے بچے کا، اللہ کا شکر ہے. میں جو بھی چیز اس کو کھلاتی ہوں نا یہ کھاتا ہے، اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی بولوں گی جب آپ کا بچہ ماشاءاللہ سے 5ویں مہینے میں لگ جائے نا، اس کے بعد اپنے بچے کو آپ کچھ نہ کچھ کھلانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ سیب کی پیوری کیسے بنے گی نورین، ایپل کی پیوری جیسے وہ کیلے کی پیوری کیسے بنی. یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی، آپ خود بھی اتنی آسانی سے بنا لیں گی. اور اس طرح سے جیسے اکثر مائیں کہتی نہیں جی ہم لوگوں نے سیریلیک نہیں کھلانا بچوں کو، یا گھر والے بولتے ہیں اکثر سسرال والے ساس سسر یا شوہر جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں اتنا مہنگا سیریلیک کیوں لے کے آنا ہے، تو بچے نے کرو کچھ کھلا. تو اسی طرح آپ کیلا جو ہے نا اس کو گرینڈ کر لیں گے نا، بالکل اس کی کھیر سی بن جاتی ہے جیسے حلوہ ٹائپ بن جائے گا. تو چمچ سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھلانا شروع کر دیں. سیب کو بھی اسی طرح آپ نے بالکل گرینڈ کر لینا ہے، اس کو تھوڑا سا گرم پانی میں نا بوائل کر لیں، نرم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کو آپ گرینڈ کر لیں اور اس کا بھی اسی طرح حلوہ سا بن جائے گا. پھر اس کے بعد اس کو وہ کھلانا شروع کر دیں. انڈا جب بوائل کرنا ہے تو بالکل سخت والا بوائل نہ کریں، اس کو ہلکا سا کچا پکا سا رکھ کے نا وہ بچے کو کھلاتے. اسی طرح جو تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا، جب وہ کھانے لگ جائے گا ماشاءاللہ سے اچھے سے، پھر آپ اس کو وہ کھلا دیں، آلو بوائل کر کے کھلا دیں. پھر کوئی بھی چیز آپ اس کو کھلائیں گے نا ماشاءاللہ سب بچہ کھائے گا. تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں ماشاءاللہ سے. محمد سب کھاتا ہے. ایون اب تو میں اس کو ہلکی پھلکی سی مرچ بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کھلانے لگی ہوں. اب ایک دم سے تو ہم لوگ ایسا نہیں کہ جو سالن خود کھا رہے ہیں وہ بچے کو کھلائیں، جو کھانا خود کھا رہے ہیں وہ زیادہ مرچی ہو جائے گی. تو جیسے چکن بوائل کر کے اس میں آلو بوائل کر کے ایسے میش کر کے نا دونوں چیزوں کو ہلکی سی کالی مرچ اور نمک وغیرہ ڈال کے وہ بچے کو کھلانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ہم فروٹس کھلا رہے ہیں، ویجیٹیبلز بھی ایسے ہی بوائل کر کے کھلا سکتے ہیں، اور چکن میٹ وغیرہ بھی ضروری ہے، وہ بھی بچوں کو ہمیں سکھلانا ہے. اچھا اب یہ
میں فیس واش کر لوں, اس کے بعد پھر میں آپ کے بات کرتی ہوں. پتہ ہے وہاں پہ ہم بازار گئے نا, تو وہاں پہ ایک آدمی جہاں سے ہم لوگ کپڑے لے رہے تھے, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنا یاد ہے. تو میں ہنسنے لگی, میں نے کہا اصل میں اس نے اس لیے کہا ہوگا کہ آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں. ایک رانا ثناء اللہ فیصلہ آباد, ٹھیک ہے نا, ان کی شکل دیکھیں اور آصف کی شکل کتنی زیادہ ملتی ہے آپس میں. تو میں نے کہا وہ کہہ رہا ہوگا کہیں اس کا بھائی تو نہیں اٹھ کے آ گیا یہاں پہ ہے. تو چلیے ابھی جلدی سے کام سٹارٹ کریں اپنا فٹافٹ سے. اور ابھی مجھے جو ہے وہ شاور بھی لینا ہے. کل بازار گئی تھی نا, بال ایسے جیسے مٹی مٹی والے ہو رہے ہیں, تو ناشتہ واشتہ کر کے پھر بچوں کے لیے کچھ بنا کر. اور یہ دیکھیں دانے, یار پلیز کچھ بتاؤ کیا کروں ان دانوں کے لیے, یہاں سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ ان سب چیزوں کے لیے ایک کام کریں, اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھیں. نہیں وہی تو میں کہہ رہی تھی, شاید ایک تو ٹینشن بھی تھی, ڈپریشن تھا کپڑوں کا, ہر چیز کا. اب تو ایسے یہی چیز تھی. ہاں تو لیکن دیکھتے اب کیا ہوتا ہے. چلیں پھر اب ناشتہ فٹافٹ سے بناؤں. اور میری اسکن ایک دم گلاس اسکن لگ رہی ہے نا, دیکھیں. نہیں تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ چکن والا سالن گرم کروں یا دال؟ جو دل کرتا ہے وہ کر لیں, میں روٹی بنا لوں فٹافٹ سے. تو یہ تو تھا ولاگ میں, بیچ میں تھوڑا سا میں نے کہا کہ چلو اپنے میاں بیوی کی ہم تھوڑی بہت گفتگو بھی میں ایڈ کر لیتی ہوں. اور یہاں پہ بس ناشتے کا ٹائم تھا, کچن میں نے سارا کلین کر لیا تھا, سو کے اٹھ کے بس. اس کے بعد پھر ناشتہ میں نے شروع کر لیا. یہاں پہ بس پراٹھے وغیرہ بنا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ جیسے میں ابھی آپ کو بتائی تھی, اچھا میرا منہ سویل ہوا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہو, آنکھیں وغیرہ سوجی ہوئی تھی. رات ہم لوگ بازار گئے تھے, تو وہاں سے ہم لوگ کافی لیٹ آئے تھے, اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی. مطلب وہاں گھوم گھوم کے مجھے اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں کپڑے کون سے لوں. وہ اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ ابھی میں, ظاہر سی بات ہے, 9-10 آئی تھنک 10 یا 11 مہینے ہو گئے ہیں, 9 یا 10 مہینے ہو گئے بڑے بھائی کی شادی کو, یعنی کہ جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ چھوٹے والے سے بڑا بھائی ہے اس کی شادی کو. لیکن اب پھر سے دوبارہ سے شادی آ گئی 9-10 مہینے بعد. تو وہ کیا ہو رہا ہے نا کہ مارکیٹ جا رہی تو سب چیزیں وہی لگ رہی ہیں جو پہلے والی تھی. تو بس یہ ٹینشن تھی جس وجہ سے مجھے اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا لوں. خیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو باقی جو ہے بس یہ تھی. اور دوسری چیز آ جاتے ہیں اب اس طرف کہ آپ لوگ کے کمنٹس آئے تھے کہ نورین مطلب ایک ویڈیو میری جو کہ ابھی آپ نے دیکھی ہونی ہے 6th آپریشن والی, جو کہ میں نے ابھی ڈالی تھی نا, تو اس میں مجھے ماشاءاللہ ویوز جو ہیں وہ دوسری ویڈیو کے بنسبت ماشاءاللہ کافی اچھے آئے ہیں. تو اس پہ مجھے پھر کافی سارے میں اپنی بہنوں کو جو پریشان تھی, جو بیچاری, میں یار جب میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتی ہوں, جب میں کبھی اس طرح کی ویڈیو ڈالتی ہوں, تو میں کہتی ہوں یار دنیا میں کتنے جیسے دکھ ہیں نا. مطلب ہمیں اپنے غم بہت زیادہ لگتا ہے, جب ہم کسی کا سنتے ہیں تو اپنے کم لگتے ہیں, ہے نا. تو بس اسی طرح میں جب ان کے لوگوں کے دیکھنے لگی کہ کسی کو بیٹے کی بڑی خواہش ہے, کسی کو بیٹی کی خواہش ہے, کسی کا بچہ ہو کے دنیا سے چلا گیا, کوئی بہت پریشان ہے, کسی کے ہو نہیں رہے, ان کو اولاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے, آپ کے سب کے ساتھ میری بھی پریشانیاں دور کرے. جو بے اولاد میری بہنیں, اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے. جو پریشان ہے, اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے. اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے, اللہ پاک ان کو بیٹے دے. جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے, اللہ پاک ان کو بیٹیاں دے. آمین ثم آمین. بس یہ تو دنیا کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساری, بس اللہ پاک جو ہے نا, ہمیں نا ان پریشانیوں ان تکلیفوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے. بس اللہ پاک ان کو سب کو جو ہے نا وہ سب کی پریشانیاں ختم کر دیں. آمین ثم آمین. اچھا آپریٹ کے دوران گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ اب میں بتاتی ہوں کہ جب میرا بڑا والا بیٹا پیدا ہوا تھا نا, تو اس کے بعد چھوٹا والا جلدی مطلب ہو گیا تھا. تقریباً سمجھ لے کہ 1.5 سال بعد ہی مجھے پھر سے پتہ چلا کہ مطلب میں پریگننٹ ہوں. اور اس کے بعد پھر آئی تھنک حسن جو ہے وہ 2 سال کا تھا یا 2 ہاں تو کچھ اسی طرح سے تھا, 2 سال کا تھا تو جب حسیب پیدا ہو گیا تھا. میرے خیال میں 1 سال اور 2-3 مہینے کا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں. پھر اس کے بعد حسیب جب ہوا تو اس ٹائم پہ حسن جو ہے وہ 2 سال کا تھا پرانا. تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی. خیر انہوں نے مطلب میرا یہی تھا کہ شاید سیکنڈ جو بیبی ہے نا وہ نارمل ہو جائے گا. انہوں نے کافی کوشش بھی کی ڈاکٹرز نے, لیکن وہ اللہ کی طرف سے میرا شاید آپریٹ ہی ہونا تھا. پھر اس ٹائم پہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب جب 3rd بیبی آپ پلان کریں گے نا, تو پلیز کم سے کم 3 سال کا گیپ تو لازمی رکھا کریں, کیونکہ آپ کے 2 آپریٹ ہو چکے ہیں. تو اب چانس ہے کہ آپ کا تیسرا بھی آپریٹ ہی ہوگا. نارمل جو ہے نا وہ مشکل ہے. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم نے جب ایان ہوا ہے تو وہ حسیب کے 4 سال بعد ہوا تھا. تو پھر بھی جو ہے وہ میرا آپریٹ ہی ہوا تھا 4 سال بعد. اور ایان کے پھر 4 سال بعد جو ہے وہ حسین ہوا تھا.
ویسے ڈاکٹرز جو کہتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ 3 سال کا گیپ لازمی رکھیں. آپ اس سے بڑھا سکتے ہیں تو وہ بڑھا لیں لیکن کم نہ کرنا, کیونکہ پھر اگر ایک آپریٹ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کا ایک سال بعد, 1.5 سال بعد آپ اگر مطلب یہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ کے اپنے لیے نقصان ہے. آپ کی اپنی زندگی ہوگی, آپ کی اپنی صحت ہوگی تو آپ بچوں کو گھر کو لے کر چلو گی نا. اگر آپ کی اپنی صحت نہیں ہوگی تو پھر آپ بچوں کو بھی مطلب نہیں دیکھ پاؤ گی. تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو پہلے دیکھیں, ٹھیک ہے. اب میرے جیسے کہ 5واں بیبی ہوا تو ہمارا بالکل بھی پلان نہیں تھا, لیکن اللہ کی طرف سے آ گیا تو ہم لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ کچھ اور کرنے کی بجائے ہم نے اللہ سے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے کہنا بھی بچے بڑے ہو گئے, یہ وہ سب چیزیں فیس بھی کرنی پڑی, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے چاند کا ٹکڑا دیا ہے مجھے. تھوڑی دیر پہلے ہی فون آیا تھا میری بہن کا کہ اس کو اندر لے گئے آپریٹ کے لیے, لیکن میں اس کو اتنا ہی فون کر رہی ہوں, میں اس چھوٹے والے موبائل سے بھی فون کرتی جا رہی ہوں, دوسرے والے موبائل سے بھی کرتی جا رہی ہوں, کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں نیٹ ورک بہت ایشو ہوتا ہے. تو ساری بہنوں کا یہی ہے کہ وہ کہتی مجھے پہلے پتہ چلے, مجھے پہلے پتہ چلے. سب کو یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے, لیکن ابھی تک مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا, کیونکہ ابھی وہ لے کر گئے ہیں. تو جو میری بہن وہاں پہ اس کے ساتھ ہے نا, دوسری والی بہن کے ساتھ جس کا آپریٹ ہو رہا ہے, تو اس کو بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے پاپا کو باہر پتہ چلنا چاہیے, اس کے بعد کسی اور کو پتہ چلنا چاہیے. تو میں نے کہا مجھے بتا دو, ہم لوگ اتنے بے چین ہو رہے ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے. اچھا پہلے میرا یہی تھا کہ میں نے وہاں پہ چلے جانا تھا نا, مطلب اس ڈیٹ تک, کہ میری بہن نے آپریٹ کا بولا ہوا تھا پہلے سے ہی. اس نے کہا کہ میرا اس ڈیٹ کو آپریٹ ہے تو آپ کوشش کرنا کہ اس دن تک آ جانا. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن پھر کپڑوں کی وجہ سے کچھ آسی ملتان میں اتنا ٹائم لگا کر آ گئے, پھر کپڑے نہیں تھے ہو رہے. تو ابھی جو ہے وہ کپڑے وغیرہ فائنل ہر چیز جو ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گی, پھر میں جاؤں گی. آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہی ہے, لیکن اب مجھے انتظار ہو رہا ہے کہ کب فون کرے گی. بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا ہوا, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ہاں بہت انتظار ہو رہا ہے بھائی یار. مطلب یہ دن ایسا ہوتا ہے نا اتنا خوشی والا, اور جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں بیبی بوائے آنے والا ہے یا گرل آنے والی ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ جلدی سے ہمیں پتہ چلے. تو میں اس کو بار بار فون کر رہی ہوں, غصے میں میری بہن فون کاٹتی جا رہی ہے, آگے سے کہہ رہی کیا ہو گیا, صبر کرو, جیسے مجھے پتہ چلے گا میں تمہیں بتاؤں گی. تو میں نے کہا مجھے بتا دو کیا ہے, تو بتا ہی نہیں رہی ہے. چلے ہے جیسے ہی مجھے پتہ چلتا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک اندر سے نا ایک الگ سی فیلنگس تھی, سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, چھوٹا سا ایک کلپ بنا لیتی ہوں. اور وہ میری بہن بھی جب دیکھے گی ظاہر سی بات ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میری بہنوں کو کتنا بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے. تو خیر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کرے کہ نیک لمبی زندگی والا بچہ ہے, ماں بھی ٹھیک رہے, بچہ بھی بالکل ٹھیک رہے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نیک صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ بھی بہت ساری دعائیں کریے گا, اللہ پاک ان کو جو ہے بہت ساری خوشیاں دے. اور یہاں پہ بچے اسکول سے واپس آ چکے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں ذرا نینی. تو بس ابھی ان کو کھانا وغیرہ دیتی ہوں, جب تک دیکھتی ہوں کال آتی ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کال نہیں آتی, میں نے سوچا کہ جلدی سے میں تھوڑا سا کچھ کھا لوں, کیونکہ جتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی نا اتنی زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی یہاں پہ. تو بچوں کو کھانا وغیرہ دے دیا میں نے, وہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ابھی. تو میں نے کہا کہ چلو میں جلدی سے تھوڑے سے چاول کھا لیتی ہوں یہاں پہ. آپ لوگ بھی آئیے, اور یقیناً میری طرح آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہوگا. جلدی جلدی نورین بتا دے کیا ہوا ہے. تو بھائی بتا رہی ہوں, مجھے پتہ چل جائے پھر میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں.